سورۃ النور کی آیت نمبر 62 آپ کے سامنے پڑی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ جنہوں نے تسلسل سے سورہ نور کا بیان جاری و ساری ہے اور اس میں معاشرتی اصلاح کے لیے جو قوانین بیان کیے گئے ہیں جن سے معاشرہ مفید معاشرہ بن سکتا ہے، رہنے والے لوگ پرسکون رہ سکتے ہیں، ہر ایک بندہ آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے، تو وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جو قوانین اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور معاشرتی قوانین، حکومتی قوانین و آئین اسی پر بنائے جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو قوانین کائنات کے رب نے بیان کر دیے ہیں وہی اصل ہے اور وہی حقیقت پر مبنی ہے، اور جو انسانی بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ ایک خاص مدت یا ایک خاص وقت تک ہیں، اس کے بعد ان کی ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں، وہ لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے فائدے مند نہیں رہتے، اس لیے ان میں ترامیم کرنی پڑتی ہے کہ اب یہ ترمیم کر لی جائے تاکہ قانون کا حکم دور ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم اس قانون کو مان لیں، اس شریعت کو مان لیں جو ترمیم و تنسیخ سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی قانون منسوخ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ترمیم کسی زمانے یا کسی صدی میں ہو سکتی ہے، وہ صرف اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم لوگ موجود ہیں یہ وقت بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جھوٹے وعدے اور منافقت اور لوگوں کو تسلیاں اور دلاسے حکمرانوں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں، لیکن یاد رکھیے یہ جو قوانین بنائے گئے اور جس نہج پر معاشرہ آج چل رہا ہے اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے۔ قانون
कानून बनाने वालों की लौंडी और खादिमा है। जब चाहते हैं कि अपने खिलाफ कानून लग गया है, असेंबली का इजलास भी हो जाता है, कानून तब्दील भी हो जाता है। जिसके खिलाफ कानून बने वो फौरन तब्दील हो जाता है। और जब लोगों को जकड़ना मकसूद हो, दीन की जगह उन्हें गैर आबाद करना मकसूद हो, तब ये सारे लोग इकट्ठे होके वो कानून बना देते हैं। मस्जिदों को कंट्रोल, मदरसों को कंट्रोल, दीनी इदारों को कंट्रोल, दीन वालों को कंट्रोल, फौरन कानून बनता है। रातों रात इजलास भी होते हैं, कानून भी तैयार होते हैं। और जब आ जाए आवाम की बात तो फिर यही कहा जाता है अभी एजेंडा पूरा नहीं हो रहा, अभी कोरम पूरा नहीं हो रहा, अभी लोग नहीं आ रहे, अभी हमें इजाजत नहीं मिल रही, अभी कानून नहीं बन सकता। 100 बहाने तराशे जाते हैं सिर्फ इसलिए अपने उस फिरौनी निजाम को लोगों पे लागू करने के लिए जिसके तहत ये हुकूमतें की जा रही हैं। वो फिरौनी निजाम है डिवाइड एंड रूल। आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। आज आपस में लड़ाया जा रहा है नस्लों की बुनियाद पर, कौमों की बुनियाद पर, कबीलों की बुनियाद पर, सूबों की बुनियाद पर, जुबान की एतबार पर और इसके अलावा फिरकों के एतबार से आप देख रहे हैं लड़ाइयां सुबह शाम, कत्लो क़िताल, मार कुटाई और हर चीज लगी हुई है। ये क्या है? इतना तकसीम कर दो इन लोगों को कि इन लोगों को हुक्मरानों का होश ही न रहे, उनके मामलात का होश ही न रहे और वो अपनी अयाशियों में पड़े हुए हैं, अपनी अयाशियों में लगे हैं। हर आने वाला पिछले को डाकू और चोर कहता है और अपने आप को मक्के का पासबान कहता है, बैतुल्ला का पासबान कहता है। हर आने वाला अब ले आए, वो कह रहे हैं पिछले चोर थे, पिछले थे, वो कहते थे हमसे पिछले वाले चोर थे। और फिर एक भी मैं तुम्हें बात जो मिंबर पर कह रहा हूं और अरसा दराज से कह रहा हूं, खामखा इनके लिए आपस में लड़ रहे हो, मार रहे हो, लड़ाइयां कर रहे हो। ये आपस में इकट्ठे हैं और इनका एक ही मिशन है, इन आवाम का खून नचोड़ो और इनको आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। और हर आने वाला ये मजाक कर रहा है कि असल काम पिछले ने किया था, अब मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। वो और चाबी कस देता है। अब पेट्रोल भी महंगा, गैस भी महंगी, हर चीज महंगी बढ़ती जा रही है। और ये क्या कह रहे हैं? पिछलों ने ये काम किया है। और पिछले क्या कहते थे? हमसे पिछले वालों ने ये काम किया था, इसलिए हम मजबूरन ये कर रहे हैं। और कोई नहीं, आने वाले हालात क्या हो जाएंगे? बेहतर हो जाएंगे। इसी में पौने 4 साल वो गुजार गए और इसी में अब ये आए हैं क्योंकि इन लोगों ने दीन नहीं न पढ़ा, इन्हें दीन का नहीं पता, ना ये दीन को समझते हैं, ना इनको दीन, अगर दीन होता ना, खौफ खुदा इनके अंदर होता तो इनकी अपनी जिंदगियां हमसे मुख्तलिफ ना होती। इनकी गाड़ियां और इनके प्रोटोकॉल और उस पे हम हर बंदा टैक्स दे रहा है और ये हमारे टैक्सों के ऊपर मौजे कर रहे। हमारे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और इनके हर सरकारी मुलाजम के पेट्रोल क्या है? फ्री, बिजलियां फ्री और अपने रहन सहन के सिलसिले फ्री, बाहर के इलाज मुआवजे फ्री,
اور وہ فری کے پیسے کون دے رہا ہے؟ عوام. یہ ہم لوگ پیسے دے رہے ہیں اور یہ لوگ موجے مار ایک دوسرے کو. 4 سال وہ لوگ لگے رہے ہیں ان کو گرانے کے لیے. اب یہ آئے ہیں تو دوسرے کیا ہو گئے؟ ان کو گرانے کے لیے. جب تک ہم نے ہوش سنبھالی ہم یہی دیکھ رہے ہیں. دھاندلی ہو گئی ہے. 3 سال تک رونا رہتا ہے دھاندلی کا، اس کے بعد ساتھ حکومت کے گرانے کا، اور پھر جب حکومت گر جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ فلانے تھے، غدار تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، یہ تھے. اب دیکھ لو اور کیا کہہ سکتا ہوں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اندر احساس مر گیا ہے. یہی جو اب آئے ہوئے ہیں حکمران، کچھ عرصہ پہلے یہی منشیات کے سمگلر تھے، یہی ڈاکو تھے، یہی چور تھے، اور ہر طرف سے یہ آواز تھی. خاص ادارے ہیں ان کی طرف سے یہی آواز تھی یہ واقعی چور ہیں اور یہ ملک کا لوٹ کے کھا گئے ہیں، یہ فلاں کر گئے، یہ فلاں کر گئے ہیں. اب انہیں کو کیا کر دیا گیا ہے؟ لے آئے ہیں. انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تم نیک ہو. کیوں نیک بنے ہو؟ پہلے تم ہماری بات مانتے نہیں تھے، اب تم نے ہمیں پاپا جی مان لیا ہے، اب ہم تمہارے بابو جی بن گئے ہیں. اب تو یس، کیونکہ جملہ تو وہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، جو بھی حکم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ یس سر. اب تم نے یہ سبق، پہلے تم کہتے تھے نو سر، اب 9 سر والا کام تو گیا ختم. اب تم نے بھی سبق کون سا پڑھ لیا ہے؟ یس سر. اب یس سر کا سبق پڑھ لیا، لہذا تم غدار بھی نہیں ہو، چور بھی نہیں ہو، ڈاکو بھی نہیں ہو، اسمگلر بھی نہیں ہو، آ جاؤ. اور جو تھے وہ کون سے سبق پڑھ رہے تھے؟ 9 سر. سر یہ بھی نہیں ہو سکتا، سر یہ بھی نہیں ہو سکتا. لہذا وہ کیا بن گئے؟ غدار بھی بن گئے، ڈاکو بھی بن گئے، چور بھی بن گئے. ان کو علیحدہ کر دیا. کیوں؟ تم نے پٹی صحیح یاد نہیں کی، اب دوبارہ پٹی یاد کرو. ان کو پٹی یاد کرنے سے لگا دیا، یس سر کی پٹی لگاؤ، یاد کرو. اور جنہوں نے یس سر کی پٹی یاد کر لی ہے انہیں کیا کر دیا گیا ہے؟ بٹھا دیا گیا، تم بیٹھ جاؤ. اور عجب معاملہ ہے، نہ وزیر اعظم کا پتہ، نہ وزیر اعلیٰ کا پتہ، نہ کسی اور چیز کا پتہ. یہ نظام حکومت چل رہا ہے. کیوں یہ چل رہا ہے؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک اپنی سیف سائڈ چاہتا ہے. مجھے کچھ نہ کہا جائے اور باقی جو بھی ملے اسے چھوڑو نہ، پر مجھے کچھ نہ کہو. جب انگلی اس کی طرف اٹھتی ہے، اب وہ کہتا ہے میں نے تمہیں سمجھایا تھا، مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے سمجھ نہیں آئی بات یہ، لہذا تیرا بندوبست کرتا ہوں. وہ پھر اس کا بندوبست شروع ہو جاتا ہے. اور جو آ جاتا ہے وہ پچھلوں کا بندوبست شروع کر دیتا ہے. رہ گئی عوام. ہم عوام کا تو حال یہی ہے، او چنگا سی اے چنگا نہیں ہے. انہیں ٹوٹ جائے تو پھر کیا آخنا ہے؟ اے چنگا سی او چنگا نہیں سی. ہمارا حال تو یہی ہے. اور میں تو مثال سرایا کرتا ہوں، ہمارا خیر سے حال بھی وہی ہے. ایک آدمی مرنے لگا تھا، وہ کفن چور. وہ مرنے لگا تو رونے لگ گیا. بیٹا اس کے قریب بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگا ابا جی آج تک تو بڑے بڑے کام آپ نے کیے، خیر سے مردوں کو بھی آپ نے بخشا نہیں، کفن اتار کے لائے، لیکن رونا نہیں آپ کو آیا، آج رو رہے ہیں. کہتا بیٹا اپنے لیے نہیں رو رہا، تیرے لیے رو رہا ہوں. میرے لیے کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہا ہوں میں تو چلا جاؤں گا، بھی نہیں تو تھوڑی دیر بعد چلا ہی جاؤں گا.
بعد میں لوگ تجھے جینے نہیں دیں گے، کہیں گے یہ کون ہے؟ کفن چور کا بیٹا، اور لوگ جینے نہیں دیں گے۔ اور بیٹا میری تو گزر گئی جیسے کیسے گزر گئی، لیکن تیری زندگی تو پڑی ہوئی ہے اور تجھے لوگ بعد میں جینے، اس بات سے مجھے رونا آ گیا۔ وہ بھی تھا اس کا بیٹا، وہ کہنے لگا ابا جی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا کام کروں گا لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، بعد کے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اور بڑے اچھے لفظوں سے یاد رکھیں گے۔ کہتا ہے بیٹا یہ کیا، میں تو کفن چور ہوں، مجھے دعائیں دیں گے اور مجھے اچھے لفظوں سے یاد رکھیں گے؟ کہنے لگا ایسا ہی ہوگا، آپ بالکل مطمئن ہو کے جائیے۔ چلا گیا باپ۔ اب لوگ خوش ہو گئے، حکومت کیا ہو گئی ہے؟ چلی گئی ہے۔ چور جو کفن اتارتا تھا چلا گیا، لو بھائی سکون ہو گیا، اب نہیں کوئی ایسا ہوگا۔ اگلا دن ہوا تو دیکھا شہر کے چوک کے اندر میت کو گھسیٹ کے لایا گیا ہے اور گلے میں رسی ڈالی گئی ہے اور اس کے ناپاک جگہ کو وہاں پہ قلعے ٹھوک دیے گئے۔ جو بندہ آتا توبہ استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ کر کر کے جاتا ہو، کہتا ہوئے 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 عید نالوں پچھلا چنگا سی، وہ صرف کفن لاندا سی، یہ ایڈا بے غیرت بندہ ہو گیا ہے، کفن بھی لا گیا ہے، چوک بھی رکھ گیا ہے تے نال کلیاں بھی ٹھوک گیا ہے، یہ تے بڑا ہی بے حیا بندہ ہے، اللہ انہوں بخشے اس بے غیرت کو غرض کرے۔ ہمارا حال بھی خیر سے کچھ ایسے ہی ہے، جو چلا جاتا ہے وہ ہمارے لیے اچھا بن جاتا ہے اور جو آ جاتا ہے وہ ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ وہ ڈاکو بن جاتا ہے، وہ چور بن جاتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے۔ پر میں آپ کو قرآن سے روشنی دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا، سمجھاتا رہوں گا۔ لوگوں حقیقت کو سمجھو، حقیقت کو سمجھو۔ یہ لوگ جو قرآن و سنت سے دور ہیں، جو اسلام کو نہ نافذ کرتے ہیں نہ نافذ ہونے دیتے ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اسٹرگل کرو، کوشش کرو، کس نظام کی؟ اسلام کے نظام کی کوشش کرو اور اس کی ابتدا اپنے گھروں سے کرو۔ گھر درست ہوگا نا، اس کے اثرات اس جگہ پہ جائیں گے، محلے میں جائیں گے، بستی میں جائیں گے، شہر میں جائیں گے، جہاں کام کرتے ہو وہاں اثرات جائیں گے۔ شرک نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، یتیم کے مال پہ ظلم نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، رشوت نہ لو، سود نہ لو، جھوٹ نہ بولو، حسد نہ کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اگر یہ اپنے گھروں میں شروع کر دو گے، تمہارا گھر درست ہوگا تو یہ معاشرہ بھی آہستہ آہستہ کیا ہوتا جائے گا؟ درست ہوتا جائے گا۔ تم سے رب سوال کرے گا تمہارے بارے میں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے۔ باپ سے پوچھا جائے گا، والدہ سے پوچھا جائے گا، بھائی سے پوچھا جائے گا، امام سے پوچھا جائے گا، خطیب سے پوچھا جائے گا، بادشاہ سے پوچھا جائے گا، امیر سے پوچھا جائے گا، کونسلر سے پوچھا جائے گا۔ جو دو بندوں میں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، اس بڑے سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ بتاؤ اپنے متحد کے بارے میں تو نے اپنے متحد سے کیا سلوک کیا، بتا جواب دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے تو روتے تھے نا، جب غلام نے کہا نا
امیر المومنین، اسلم غلام نے کہا امیر المومنین یہ میں اٹھا لوں، اپنے کندھے پہ اٹھا لوں؟ فرمایا اسلم مجھے یہ بتا قیامت کے دن عمر کے گناہوں کا بوجھ کو اٹھا لے گا؟ کہا امیر المومنین اس دن تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، میں کسی کا بوجھ کہاں، میرے کو اپنا ہی بوجھ بڑا ہوگا۔ فرمایا پھر تو بوجھ نہ اٹھا، کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے، اس بوجھ کو اٹھا اور میرے کندھے کے اوپر لاد، اور جا کے ان کے گھر میں وہ سامان رکھا ہے، ان بچوں کو کھلایا پلایا ہے، اور جب مسکرا پڑے ہیں ہنس پڑے ہیں، کہا اللہ تعالی عمر پہ رحم فرما دے۔ عمر نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب الحمدللہ عمر ان کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ عورت بھی کہنے لگی، اسے پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر ہیں، کہنے لگی اللہ اللہ، عمر کی جگہ تو حکمران ہوتا۔ جب یہ بات سنی کپ کپی تاری ہو گئی، کہنے لگے میں ہی عمر ہوں، مجھے ہی عمر امیر المومنین کہتے ہیں، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر۔ یہ ہے حکمران، انہیں کہتے حکمران۔ حکمران 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے نام سے کفر سے لرزہ طاری ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے غریب عام عورت سے، اور کہہ رہا ہے اگر تو مجھے معاف کر دے گی نا تو میرے آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اور جب اس نے معاف کر دیا، ان بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو ہنس کے چل پڑے اور کہنے لگے عمر کی سلطنت ہے، عمر کی عمارت ہے، عمر کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس گھر میں یہ بچے رو رہے تھے اور ان گھر میں کوئی چیز پہنچانے والا نہیں تھا۔ اور پھر کہنے لگے میں نے تو زمین کو انصاف سے بھر دیا ہوا ہے، اگر فرات اور دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے قیامت کے دن اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہ تھے امیر المومنین، اور یہ ہے اسلامی نظام حکومت، جس میں میں یوں کہہ دوں تو بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، اس میں عوام سوتی ہے، حکمران جاگتے ہیں، عوام پر سکون ہوتی ہے، حکمران اضطراب میں ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کسی کے حقوق میں کمی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں اللہ کے دربار میں گرفت نہ ہو جائے، ان کی کیفیت میں اضطراب ہوتا ہے، پریشانی رہتی ہے، اور عوام مطمئن ہو کے آرام کی نیند سے پرسکون سوتے ہیں۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ اسلامی، کیا کہتے ہیں؟ اسلامی نظام حکومت۔ اس بات سے پریشان نہ ہو، ہم 4 بندے تو اسلامی نظام نافذ نہیں نہ کر سکتے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا کام ہے کوشش کرنا، اس کے نتائج مثبت آئیں یا نیگیٹو آئیں، پازیٹو آئیں یا نیگیٹو آئیں، یا اچھے آئیں یا برے آئیں، تم حق کی محنت کر رہے ہو، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا اس بندے نے اسلامی نظام حکومت کے لیے اسٹرگل اور کوشش کی تھی، اللہ نے اس کی کوشش کو قبول فرما لیا۔ اور دیا سے دیا جلے تو روشنی ہوتی ہے، اندھیرے ہو اور بندہ کہے ایک دیا کیا کرے گا، ایک سلائی کیا کرے گی، ایک چراغ کیا کرے گا؟ نہیں، ایک چراغ جلے گا تو اس سے کئی چراغ جلیں گے، ایک چراغ روشن ہوگا، کچھ تو اندھیرا سمٹ جائے گا نا، کچھ تو اندھیرا کم ہو جائے گا۔ کوشش کرو، محنت کرو،
कुरान को सीखो, इस्लामी निफाज की कोशिश करो। ये जमहूरियत और जिसके नताइज 75 साल से भुगत रहे हो और भुगतते जा रहे हो, इनकार करो इस जमहूरियत का। हम किसी को वोट नहीं देंगे, जितना मर्जी जोर लगा लें, हम किसी को वोट नहीं देंगे। क्योंकि अच्छा जी, अगर वोट नहीं देंगे तो बुरे आ जाएंगे। ओ भाई, बुरे आ जाएं या अच्छे आ जाएंगे, तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, तुमसे ये पूछा जाएगा, बता तूने एक को बुरा समझते हुए, जानते हुए, फिर क्यों तूने उस पर वोट डाला था? तू अपना जवाब दे। और अपना जवाब देना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने इस निजाम की, इस्लामी निजाम की कोशिश करो। ये सिवाय एक दूसरे के गाली गलौज और एक दूसरे को इज्जतें उछालने के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई किसी की बहू बेटियों की इज्जतें उछाल रहा है, कोई किसी की बहू बेटियों की इज्जतें उछाल रहा है, कोई किसी पे इल्जाम, कोई किसी पे इल्जाम। जहां सुबह शाम तजलील और तहकीर हो, वो मुआशरा कभी भी पॉजिटिव मुआशरा नहीं हो सकता, मुफीद मुआशरा नहीं हो सकता। मुफीद मुआशरा बनेगा किससे? किससे जी? कुरान से। इस आईन से मुआशरा मुफीद होगा। और मुफीद ऐसे होगा जब हमारी नस्लें कुरान की तालीम से बहरामंद हों। हमारे बच्चे और बच्चियां कुरान की तालीम लेंगे, हमारे घरों में कुरान की तालीम होगी और हमारे घरों के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत होगी, फिर ये मुआशरा बेहतरीन मुआशरा बन सकता है। और बेहतरीन मुआशरे के लिए ही तो कानून बताया था जो पिछले जुमे में आपने सुना। मुफीद मुआशरे की निशानी ये होती है कि वहां हर एक दूसरे पे ईसार करता है। क्या करता है? ईसार करता है। मैं भूखा रह जाऊं, मैं कुछ ना खाऊं, पर मेरा ये साथी, मेरा ये हमसाया, मेरा ये भाई, ये कुछ ले ले, ये इसको कुछ मिल जाए, मेरी खैर है। ये मुआशरा बेहतरीन होता है। और ये पिछले जुमे ही आपने सुन लिया था, 12 वो रिश्ते, नाते, वो ताल्लुक, वो घर बतलाए गए थे जहां जाके अगर तुम खाना चाहो तो तुम्हें क्या है? इजाजत। तुम्हारे भाइयों के, तुम्हारे अपने घर, तुम्हारे माँ बाप के घर, तुम्हारी बहनों के घर, तुम्हारे पुफियों के घर, चचाओं के घर, खालुओं के घर, मामुओं के घर और खालाओं के घर, तुम्हारे दोस्तों के घर, इन घरों के अंदर गए हो तो तुम्हें खाने की कोई तलब हुई है, पूछने की जरूरत नहीं, खा सकते हो। पर मैंने बतलाया था आज के दौर में इस्लामी ये निजाम, ये सिलसिले, ये कुरान की तालीमें अब कम से कम होती जा रही हैं। अब समझाना होता है, बतलाना पहले होता है, फिर कोई अमल करना होता है। अगर ये सुन के जाके खाना शुरू कर दोगे, कहीं ये ना हो लड़ाई हो जाए, कहीं दुआई पड़ जाए और तुम कहो हम कुरान सुन के आए हैं, अगले को पता ना हो। इसलिए बतलाया करता हूं, जब कोई नमाज पढ़ रहा हो पहली सफ में, दूसरी सफ में, अब पीछे से बंदा आ गया है, उस बंदे ने आके पीछे खड़ा हुआ है। अब उसे पता है मेरे बाद बंदा कोई नहीं आना, मैं ही बंदा हूं वो जो आ चुका हूं। अब अकेले तो वो नमाज पीछे नहीं पढ़ सकता, चाहे जमात से पढ़ रहा हो, अकेले नहीं पढ़ सकता। अब वो आगे से क्या करेगा? एक बंदा लेगा। अगर साफ है 4 बंदों की, 5 बंदों की, तो दरमियान में से बंदा ले ले, पीछे ले ले, उसके कमर पे यूं इशारा करे, हाथ रखे। अब अगर मसला मालूम है
تو بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پیچھے آ جائے گا. مسئلہ معلوم نہیں تو پھر اس نے یوں کرنا ہے, اس نے اس کا کندھا اور پکڑنا ہے, انہیں نماز توڑ کے دو چھڑ دینی ہے, انہیں انہوں چھڑ دینی ہے, ساری نماز گئی. اب پہلے کیا ہے مسئلہ بتایا جائے, امام کا کام مسئلہ بتایا. بھائی اکیلے نہیں نماز ہوتی, پیچھے کوئی بندہ ملا لو ساتھ. اب دیکھتا ہے صف, جس طرح یہاں صف ہے, لمبی صف ہے, 40 بندہ ایک ایک صف میں آ جاتا ہے, تو اب کیا کرے؟ درمیان سے نکالے؟ درمیان سے نہیں نکالے. درمیان سے نکالنے کا تو اتنی صف چلے گی تو خرابی ہو جائے گی نا. اب اسے پتا ہے کوئی بندہ اور نہیں آنا, اب ایک نکر پہ چلا جائے. ویسے صف کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ اب میں تو بتاتا ہوں, جس دن کا کرونا آیا ہے نا, انی بدبختی ہو گئی ہے. ہوں جی آدھا کہ جتھے آدھا, میں حیران ہو رہا ہوں لوگوں کے اوپر, جیڑا آدھا جتھے آدھا اتے ہی اللہ اکبر. نہ صف دا پتا ہے, نہ صف کھلونا, نہ کوئی ہور گل پتا, بس نماز شروع کر دی. نماز کوئی نہیں ہوتی, بالکل یاد رکھو, نماز کوئی نہیں ہوتی. صف میں آؤ, صف میں کھڑے ہو, اور صف میں بھی ساتھ کیا کرو؟ جوڑ کے کھڑے ہو. اتنا بھی جڑنا نہیں کہ دوسرے کو بالکل سمیٹ کے رکھ دو, لیکن یہ بھی نہیں کہ کوئی بندہ محسوس کرے کہ اس کے درمیان وقفہ ہے. وقفہ نہیں رکھنا. اور باقی رہ گیا نا پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑنا, جو حدیث میں آتا ہے, کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں. کبھی جوڑا ہے؟ آپ کوشش کرنا کبھی. حدیث کے لیے, قرآن کے لیے عالم سے, استاد سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی علم بغیر استاد کے نہیں آتا نا. اگر بغیر استاد کے آتا ہوتا نا, ہر بندہ اپنے گھر سے امام بخاری بن کے نکلتا, امام مسلم بن کے نکلتا. سفر کرنے پڑتے ہیں, مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, زمانے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں, سوکھے ٹکر کھانے پڑتے ہیں, اور صفوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے. استاد کی جھڑکیاں اور مارے برداشت کرنی پڑتی ہیں. پھر جا کے کچھ لفظ ملتا ہے, پھر جا کے علم ملتا ہے. ایک کتاب میں یہ گھر کے اندر ترجمے ہو گئے ہیں نا, ہر بندہ حدیث پڑھ کے لو جی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے, اب تجھے پتا ہے کوئی نہیں, یہ ناسخ ہے, یہ منسوخ ہے, یہ متروک ہے, یہ شاذ ہے, یہ اس کا معارض ہے, غیر معارض ہے, کوئی پتہ نہیں. احکامات کا کوئی پتہ نہیں. خبر واحد ہے, یہ حسن لذاتی, یہ حسن لغیری ہی ہے, کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن پڑھ لی ہوئی ہے جی, میں نے پڑھ لی ہوئی ہے, رفع یدین آ گیا, چلو جی کرنا شروع کر دو. وہ نہیں کرتے, قاری صاحب ان کی نمازیں گئی, سب کچھ برباد ہو گیا. او بھائی پہلے استاد سے سیکھ لو, پوچھ لو رفع یدین والی جو روایتیں آتی ہیں وہ کہاں کہاں پہ آتی ہیں, اور جو نہیں آتی وہ کہاں کہاں پہ آتی ہیں, کن کن سے آتی ہیں, بڑے بڑے صحابہ کون ہیں, چھوٹے چھوٹے کون سے ہیں. جب قوانین سمجھ لو گے پھر آسانی ہو جائے گی. پھر قواریت میں نہیں پڑھو گے, وگرنہ پھر قواریت کا بھوت تمہیں کھا جائے گا. اب یہ کندھے سے کندھا جوڑو نا, پاؤں سے پاؤں جوڑو, ایک چیز جڑے گی دوسری نہیں جڑے گی. تجربہ کر کے دیکھ لینا. کندھا جوڑنے کی کوشش کرو ادھر تو یہ والا اس سے جدا ہوگا, ادھر جوڑو یہ والا جدا ہو جائے گا. پیر جوڑو ساتھ اس کے, کندھا جدا ہو جائے گا. تو یہ کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کے نبی کا فرمان کوئی معاذ اللہ جھوٹ سے روکنی ہے؟ آپ نے فرمایا کندھا سے کندھا جوڑو, پاؤں سے پاؤں جوڑو. اور بھائی استاد سے سمجھو, یہ آپ نے بطور محاورہ یہ بات بتائی ہے. صف سیدھی کرو. کیا کرو؟ صف سیدھی کرو. جب کندھے کی لائن ایک ہوگی, ایڑیوں کی لائن ایک ہوگی, تو صف کیا ہوگی؟ ایک بندہ آگے آ گیا ہے, ایک بندہ پیچھے ہے, کندھے کی لائن ایک ہے. ایک بندے کی ایڑیاں پیچھے چلی گئی, ایک کی آگے آ گئی ہے, لائن ایک ہے. نماز نہیں ہوتی اس سے. اس کا مطلب ہے صف کو کیا کرو؟ درست کرو, سیدھا کرو, اور اپنی ایڑیوں کی لائن دیکھتے ہو تو صف سیدھی ہو جاتی ہے. اور یہ آج جو ہمارے ہاں
मुनाफकत पाई जा रही है ना, मुनाफकत, हमारे दिल आपस में जुदा हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने को आते हैं, जुम्मा पढ़ने आते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, इमाम मुक्तदी को बर्दाश्त नहीं करता, मुक्तदी इमाम को बर्दाश्त नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह क्या है? कभी गौर किया? एक कहता पंखा चला दो, दूसरा कहता बंद कर दो, तीसरा कहते थे गोली मार दो, चौथा कहते थे बाहर निकाल दो। ये क्यों हो रहा है? बुनियादी वजह यही है, तुम्हारी सफ़ें दुरुस्त नहीं है। सफ़ों की खराबी की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दिलों को टेढ़ा कर देता। दिल नहीं मिलते आपस में उनका, जब दिल नहीं ना मिलते तो फिर यही लड़ाइयां, फिर यही मसाइल मसाजिद के अंदर जो चल रहे हैं वो चलते हैं। इसलिए अपनी सफ़ों को क्या करना चाहिए? सीधा। अब मैं समझा रहा था, एक नुक्कड़ में जब बड़ी मस्जिद है, बड़ी साथ है, एक नुक्कड़ से बंदे को इशारा करो, समझ जाए वो इशारा, पीछे ले आओ, 2 बंदे हो जाएंगे, नमाज हो जाएगी। और अगर नहीं तो नमाज मुकम्मल हो गई या पीछे वही बंदा है तो अपनी नमाज दोबारा पढ़ ले वो बंदा। लेकिन उसके लिए जरूरी है वो कितने होने चाहिए? 2 बंदे। और ये भी समझा रहा था साथ उसको मसले का पता भी होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। इसी तरह यही मसला था कि घरों में जाके खाने की इजाजत है, पर उनको भी मसला पता होना चाहिए ना कि खाने की इजाजत है, अल्लाह ने दी है इजाजत, लेकिन सिर्फ खाने की हद तक। नहीं उन्होंने पेटियां ही खोलन लग पवो, उन्होंने कमरे दी चाटियां मारन लग पवो, उन्होंने संदूक देखने लग पवो ना, ते खा भी जाओ तो नाल बन के भी लै जाओ जी, बच्चे वास्ते भी लै चला वहां, इसकी इजाजत नहीं है। खुद के कुछ लुकमा खाना है तो खा सकते हो, इसमें अल्लाह की तरफ से कोई मुआवजा और मुकाबला नहीं है। अब जो आयत मुबारका पड़ी है इसमें है तकाबुल बैनल मोमिनीन वल मुनाफिकीन। क्या जी? तकाबुल, तकाबुल कहते हैं आमना सामना, बैनल मोमिनीन वल मुनाफिकीन, मोमिनों और मुनाफिकों के दरमियान तकाबुल है। मोमिन कौन होते हैं और मुनाफिक कौन होते हैं? मोमिन वो होता है जो अपने रब के हुक्म पर अपना सर झुका देता, उसमें हीलो हुद्दे नहीं करता, बहानेबाजी नहीं करता, और ये नहीं कहता है तो मसला ठीक पर मैं मान नहीं सकता, मेरी बरादरी नाराज हो जाएगी, मेरा भाई नाराज हो जाएगा, मेरा बाप नाराज हो जाएगा। ये बंदा मोमिन नहीं है। मोमिन वही होता है जो अपना सब कुछ मान के, अपना सब कुछ किसके सुपुर्द कर दे? अल्लाह के सुपुर्द कर दे, वो मोमिन होता है। मुनाफिक वो होता है जो जाहिरी तौर पे कुछ और बातिनी तौर पे कुछ और होता है। जाहिरी तौर पे बड़ा मीठा और बड़ा अच्छा और बड़ा नेक और बड़ा सूफी और बड़ा ये, और बातिनी तौर पे शराबिया, बेईमान और फराडिया, सूदिया और मुशरिक, ये बातिनी तौर पे गंद पे अटका हुआ और अपने मफादात को देखता है, तो उसे क्या कहते हैं? मुनाफिक। अहले लुगत ने मुनाफिकत को इस तरह समझाया है, मुनाफिकत वो नफक कहते हैं सुरुंग को। किसको? ऊपर नहीं रास्ता होता, नीचे रास्ता होता है, अंदर सुरुंग। और लोमड़ी
کیا جی؟ لومڑی، سالک۔ لومڑی کیا کرتی ہے؟ اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے جو نیچے راستہ بناتی ہے اس راستے کے دو منہ رکھتی ہے۔ ایک منہ کو کہتے ہیں نافقہ، کیا کہتے ہیں؟ نافقہ، اور دوسرے منہ کو کہتے ہیں ساقیہ۔ نافقہ اور ساقیہ یہ کسے کہتے ہیں جی؟ داخل ہونے والا منہ جہاں سے شکاری اس کے پیچھے لگتے ہیں تو اس میں داخل ہوتی ہے وہ نافقہ، اور جو دوسرا نکلنے والا وہ سائقہ۔ وہ کیا جی؟ جب دشمن اسے یہاں سے گھیرتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ دوسرے راستے سے نکل جاتی ہے۔ دشمن اسی جگہ پہ ابھی باہر نکلتی ہے لیکن وہ نکل جاتی، وہ رکھتی ہی اپنے دو منہ رکھتی ہے، یعنی سرون کے دو دروازے رکھتی ہے کہ ایک میں اگر پکڑی جاؤں تو دوسری میں کیا ہو جاؤں؟ نکل جاؤں۔ اسی طرح جو چوہا دیکھا ہے نا دیہاتوں کے اور زمینوں کے اندر، وہ بھی اپنا کیا رکھتا ہے؟ داخل ہونے والا منہ اور نکلنے والا اور رکھتا ہے۔ منافق بھی یہی کرتا ہے، اس کا یہ ظاہری منہ کچھ اور ہوتا ہے اور باطنی منہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، جہاں سے اسے فائدہ ہوتا ہے تو وہ فائدہ لینے کے لیے کافروں سے مل جاتا ہے، اور اگر فائدہ اسے مسلمانوں سے ملتا ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ لو نا تو قرآن مجید یہی بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب اہل ایمان سے یہ منافق ملتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ہم کیا ہیں جی؟ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، ہماری نیت پہ شبہ نہ کیا کرو، ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں، جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، ساری باتیں کرتے ہیں، ایمان کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے سرغنوں کی طرف، آج کے اعتبار سے اس کا معنی کروں، جب وہ وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں، جب وہ برمنگھم پیلس میں جاتے ہیں، جب وہ یورپی یونین کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دیکھا تم طالبان کے ساتھ بیٹھتے ہو، تمہاری ہمدردیاں طالبان کے ساتھ، فوراً کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ اور جو پچھلا حکمران اس کو اچھا کیا آپ نے اتار دیا، وہ حکمران اس کے وہ طالبان کا ساتھی تھا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ ہمارا آج کا وزیر خزانہ یہی باتیں کر رہا ہے، انٹرویو دے رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا، قرآن نے 14 صدیاں پہلے بیان کیا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے سرغنوں کی طرف وہاں پہنچتے ہیں، وہاں علیحدہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ان کے ساتھ، تم نماز روزے حج زکات والے مسئلے کرتے ہو اور مال ہم سے لینے آتے ہو، فوراً کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم کیا ہیں؟ تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو لبرل ہیں اور ہم تو رجت پسند ہیں،
ہم تو جی روشن خیال ہیں اور ہم تو جی تمہارے پہلے ہیں ان کے بعد میں ہے، اور ان کا حال کیا، ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہے، انما نحن مستہزئون، ہم جو ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کی محفلوں میں بیٹھتے، ان کے ساتھ میدانوں میں جاتے ہیں، تو ہم ان سے کیا کرتے ہیں، مستہزئون، مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، کھچا مار دیا انہوں نال، ساڈا ہور کام کوئی نہیں جی، مجھے سمجھتے ہو کہ انہوں نے نال اللہ نے انہوں نے جواب دیا، اللہ یستہزئ بہم، یہ ایمان والوں سے استہزاء کرتے ہیں، یہ خالص مومنین سے استہزاء کرتے ہیں، اور یہ پکے مومنین سے استہزاء کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ انہی کے استہزاء کو ان پر لوٹا دے گا، انہی کو رب ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ ایمان والوں کو ذلیل و رسوا کرنے پہ لگے ہیں، رب انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، کرتا کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے کرتا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے تنگ کر دیا ملک کو، ساری دنیا کے لیے انہوں نے مذاق بنا دیا ہے، اسلام کو مذاق بنا دیا ہے، مسلمانوں کو مذاق بنا دیا ہے، مساجد و مدارس کو مذاق بنا دیا ہے، تو پھر رب انہیں کرتا کیوں نہیں، انہیں پکڑ لے، ایک ہی مرتبہ ان کا کام تمام کر دے۔ فرمایا نہیں وَيَمُدُّهُمْ، وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلتیں دیتا ہے، اپنے کرتوت جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، یہ کرتوت کرتے رہے، پھر میرے رب کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا قَالِي لَهُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، پر میری تدبیر کیا ہے؟ متین، متین کہتے ہیں بڑی مضبوط، میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے، جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر تیرے رب کی پکڑ لشدید، کمزور نہیں ہوتی، دو ووٹ ادھر ہو گئے تو کام ختم، دو ووٹ ادھر ہو گئے تو کام ختم، امریکہ نے پالیسی بدل دی تو کام ختم۔ فرمایا نہیں، پھر دنیا چیخے یا چلائے یا روئے یا دہائی ڈالے، پھر جب میں پکڑ لیتا ہوں پھر میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ فرمایا مومن، اس آیت میں مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما کے ساتھ حصر کر دیا ہے۔ حصر کا مطلب کیا؟ لوگ تو بڑے ہوں گے، دعویدار تو بڑے ہوں گے، نمازی تو بڑے ہوں گے، حاجی تو بڑے ہوں گے، زکات والے تو بڑے ہوں گے، قربانی دینے والے تو بڑے ہوں گے، پر یاد رکھنا المومنون، مومن عام نہیں، مومن کیا ہے؟ خاص ہے، عام نہیں ہے۔ مومن وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اب قرآن مجید سے سمجھا دو مومن کون ہے، تاکہ اچھے لوگوں کے بارے میں پتہ لگ جائے نا، تو پھر بندہ کیا کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھو نا معاشرہ ہے نا، معاشرہ ہے، کوئی ایس پی بن جائے، کوئی ڈی ایس پی بن جائے، کوئی ڈی پی او بن جاؤ، کوئی ڈی سی بن جائے، تو باقی کیا کہتے ہیں؟ سانوں بھی دسو کنج بنے ہو، اسی بھی اپنے پتر نو کی کرنا ہے، ایج بنانا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن جائے، کہتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ کیا نصاب رکھیں،
کیا محنت کریں, کیا کوشش کریں کہ ہمارا بیٹا بھی کیا ہو جائے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, سائنسدان بن جائے. ہمارے ہاں اس کی اہمیت ہے نا, اس لیے اس کے پیچھے لگے ہیں. لیکن یہ فنون ہیں. علوم اصل میں جو شخصیت کو بناتے ہیں وہ علوم قرآن و حدیث ہے. جو شخصیت کو بناتے ہیں, جو آپ کو گندی بیماریوں سے چھٹکارا دیتے ہیں, آپ کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں, وہ صرف قرآن و حدیث ہیں. اب ایک دفتر میں بندہ کام کرتا ہو تو اسے یہ کہا جائے اگر محنت کرو گے نا, یہ کوالٹیز اپناؤ گے تو اس سیٹ پہ آ سکتے ہو جس پر آج یہ افسر بیٹھا ہوا ہے. تو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے, سو جاتا ہے یا وہ چیزیں پوچھتا ہے. جب مومن کا حال اللہ بیان کر رہے ہیں, مومن عام نہیں ہے, مومن بڑا خاص ہے. اور سن چکے آپ, مومن تو وہ خاص ہے, اتنا خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے یہ بات کہی تھی, پروردگار تیری عزت و جلالت اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں, اور تیرا گھر اس کی عزتوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں. کوئی کائنات کی چیز اس تیرے گھر کی عزتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پر پروردگار تیرے اس گھر سے بھی زیادہ اگر کسی کی عزت ہے تو وہ مومن کی جان ہے. مومن کی جان کی عزت اللہ کے ہاں بڑی ہے. اگر رب فیصلہ کرنے پہ آ جائے مومن کی جان کو رکھنا ہے, مومن کو رکھنا ہے اور ساری کائنات کو جانا ہے, تو پروردگار یہ فیصلہ فوراً کر دیں گے, ساری کائنات چلی جائے پر مومن کی جان بچتی ہے کائنات کے جانے سے, تو مومن کی جان بچائی جائے گی, کائنات کو جانے دیا جائے گا. اتنی عزت و تکریم والی مومن کی جان ہے. یہ میں بھی نہیں, قرآن کا رسول لو تمہیں معلوم ہو جائے. میں یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا فغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما. ومن یقتل مؤمنا, اور جو بندہ مومن کو قتل کرے, کس کو, مومن کو قتل کرے, متعمداً جان بوجھ کے قتل کر دے, اس کا قصور کوئی نہیں, پھر سزا کیا ہے, فجزاؤہ جہنم, اس کا بدلہ کیا ہے, جہنم. اس کا بدلہ خالداً فیہا, ہمیشہ رہنا, کیونکہ جان کی دیے مومن دی جان ہے, عام بندے دی جان نہیں ہے, یہ مومن دی جان ہے. اور کیا جی, غضب اللہ علیہ, جہنم وچ پہنچ گیا ہے تو کم مک گیا, ہوں بس اور کی ہے, پر رب مومن کی جان ہے تو چھوڑ ہی نہیں رہا. رب غضب اللہ علیہ, اور جنہیں مومن نو ماریا نے, اسامہ نو اور باقیاں نو, نیک لوگوں نے جڑے اللہ کے دین واسطے لڑتے سن, یہ چیز سمجھتے ہیں دنیا کے تمغے ملن گے, دنیا واہ کرے گی. یہ یاد رکھیں میں رب کو جہنم میں ڈالوں گا اور میں رب کا غضب غصہ ان پہ برستا رہے گا. غصہ بھی اور لعنت بھی, وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا. بہت بڑا عذاب انہاں واسطے کی کیتے ہے, تیار کر کے رکھے. دنیا اتنے اللہ کے غضب پہن گے, لعنتاں پہن گے, اگے جان گے بندے جنہوں نے کی کیتے, مومن اتنوں
قتل کیتا ہے مومن دی جان اللہ دی ہاں کی ہے بڑی قیمتی. اب اتنا عظیم بندہ ہے مومن تو ذرا پروردگار ہمیں مومنوں کی صفات تو بتا دیجئے ہم بھی مومن بن جائیں. بننا کہ نہیں ہے جی؟ ہاں کہ مون بننا ہے مومن بننا ہے. کی بننا ہے؟ ہاں مومن مون. ہاں وہ نہیں بننا منہ شو مون کے وہ نہیں بننا مومن بننا. کون ہے مومن میرے مولا؟ فرمایا سورت کا نام ہی میں نے رکھ دیا سورت المومنون. کیا جی؟ ہاں سورہ نور کے پیچھے کی ہے سورہ مومنون ہے 298 پارے میں. اب مومنون 18واں پارہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرا پروردگار مومنون کی صفات مومنون کی بیان کر رہا ہے. قد افلح المؤمنون. بڑی پکی بات ہے اس میں شبہ نہ کرنا. بڑی پکی اور پختہ بات ہے مومن کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہوئے نے؟ ہاں یہ ریزلٹ آؤٹ کون کر رہا ہے؟ ہاں میرا رب کر رہا ہے. یہ محکمہ نہیں کر رہا. پنجاب بورڈ سرگودا بورڈ وفاق بورڈ یہ نہیں کر رہا. کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے. یہ ریزلٹ کتنے آؤٹ ہو رہے ہیں؟ کتنے آؤٹ ہو رہے ہیں؟ قرآن مجید. ایک فگر کا بھی شبہ ہے جی. ہاں پہلے تو رب نے آخیا ذالکل کتاب لا ریب فیہ. یہ شک شبہ نہیں. میرے رب نے رزلٹ آؤٹ کیا ہے اور مومنوں کی کامیابی کی نوید سنائی ہے اور فرمایا مومن کامیاب ہو گئے. پروردگار کون ہے مومن اور کیسی کامیابی ہے؟ کامیابی بھی بتائیے اور مومن بھی بتائیے. کیا بتائیے؟ کامیابی بھی بتائیے اور مومن بھی بتائیے. ہمیں فرمایا سنو اللہ کا قرآن الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع کرتے ہیں تواضع کرتے ہیں. خشوع کا معنی خاشعون کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ترجمان القرآن اور وہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے فہم کی دعا کی ہے وہ مانا کرتے ہیں اور مانا کیوں کرتے ہیں؟ خاشعون مختصون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم في صلاتهم. یہ معنی کون کر رہے ہیں جی؟ اونچا جا. عبداللہ ابن عباس کدے شاگرد نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ قرآن پڑھے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واسطہ نہیں درمیان سے بھی. اور انہاں واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتی ہے دعا اللہ جی انہوں قرآن کا فہم دے دے. اور جدو تک اے موجود کرنا اس وقت تک کوئی قرآن کا ایڈا ماہر بندہ موجود نہیں جڈا قرآن کی مہارت انہوں سی عبداللہ ابن عباس. چھوٹیاں بچوں اے سن وڈیاں بچوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں جنی قرآن کی مہارت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی
اور جن نے قرآن انج پڑھنا ہے جن عرشوں کو لکھے ہے وہ قرآن عبداللہ ابن مسعود کو پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انج اللہ نے قرآن کا فہم دیتے اسی۔ وہ کہہ رہے عبداللہ ابن عباس مختبطون متواضعون خاشعون لوگ ہیں جو بڑی تواضع کرتے ہیں، بڑی انکساری کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بڑی عاجزی سے بڑی انکساری سے رب کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مختبطون متواضعون، بڑی ہی تواضع میں، بڑی ہی عاجزی میں، بڑی ہی انکساری کے اندر، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، نماز دے وچ او سجے پاسے بھی نہیں دیکھ دیتے، چاٹیاں نہیں مار دے، ولا یرفعون ایدیہم فی صلاتہم، اور نہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، رفع یدین بھی نہیں کرتے، لا یرفعون ایدیہم فی صلاتہم، اور وہ اپنی نمازوں میں رفع الیدین بھی نہیں کرتے۔ میرے تے نہ لائیو فتوا، لانا ہے عبداللہ ابن عباس سے لائیو، انہیں گل پیتی ہے کیا خشوع یہ عاجزی اور انکساری، بار بار ہاتھ اٹھانا یہ عاجزی اور انکساری کے خلاف ہے۔ عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ تم نے نماز میں ہاتھ جب ابتدا میں اٹھا لیا ہے، اب اپنے ہاتھوں کو باندھ لو اور اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ خاشعون کا معنی کیا۔ اب مومنوں کی پہلی صفت آ گئی، وہ صفت کیا ہے؟ وہ اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، ہاں مومن بننا جے نا تو یاد تے کر لو تے اپنے دھیاں پتر نوں بھی مومن تے مومنہ بنانا وے تے اے یاد کر لو جڑے او مومن کو بنے پھردے نے نا او مومن نہ بنائیو، ہاں او کوئی اور ہی مومن نے۔ قرآن نو بھی گالا، نبی نو بھی گالا، صحابہ نو بھی گالا، نبی دی بیٹیاں دا بھی انکار، بیٹیاں دا بھی انکار، نبی دی بیویاں دا بھی انکار، سارا کچھ کر کے بھی کیا نے مومن بنے پھرتے ہیں۔ وہ مومن نہیں، صحیح مومن کا قرآن بیان کر رہے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور کیا جی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بے حیائی کی باتیں، لغو باتیں، معرضون اس سے اعراض کرتے ہیں۔ جتنے جوئے دی لگی پئی ہے محفل کی کرتے ہیں ہے جی، جا کے بہ رہے نے ابھی کھیڑتے تو نہیں سمجھ ویکھن بیٹھے ہے، بلیئر لگی پئی ہے تو بلیئر جا کے بہ گیا، کوئی ایسے تھی کی کرتے وہ نہیں جی کاری صاحب اگر کھیڈی نہیں جے، ابھی تو صرف کی کرن آئے جے ویکھن آئے ہیں۔ نانا قرآن سورہ فرقان پڑھنا جہاں عباد الرحمان کا تذکرہ کیا وہاں میرے رب نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جہاں گندی جگہ ہے، بازار ہے، بے حیائی کے اڈے، گانوں کی جگہ ہے، آوازوں کی جگہ ہے، پارک ہے، جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہے، وہاں ڈیرے نہیں ڈال لیتے، مرو باللغو مرو کرام، باعزت طریقے سے کیا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہاں نہیں روکا کرتے، وہاں شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اور یہاں بھی مومن کی دوسری ذکر کی ہے، بے حیائی کی باتیں، گندی باتیں، گانوں کی باتیں، ڈراموں کی باتیں، فلموں کی باتیں، یہ سب بے حیائی کی باتیں، معرضون وہ اس سے کیا کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ کنیا سفت ہو گئی ہیں، 3 سے 4، ہاں یہ پکانیاں نے، پکا کے بھیجاں گا۔ 2 تیسری آ گئی والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ نے انہیں مال دیا ہے، وہ مال میں سے کیا کرتے ہیں زکات
کرتے، زکات دیتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ یہ تیسری صفت آ گئی ہے، والذین هم لفروجهم حافظون۔ چوتھی صفت دی آ گئی ہے، وہ اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کیا کرتے ہیں جی؟ حفاظت کرتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، مومنات بھی ہیں اور مومنین بھی ہیں۔ ہاں فرمایا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں میرے مولا۔ جہاں آپ نے اجازت دی ہے وہاں کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ نکاح کے ساتھ اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ وہ اجازت ہے یا لونڈیاں ہو، جہاد ہوا ہے تو وہاں پہ باندیاں آ گئی ہیں، وہاں پہ بھی نکاح کے بغیر انہیں اپنے حق میں رکھ سکتے ہو، یہ تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ فإنہم غیر ملومین، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ بیوی کے اوپر اور باندی، بیوی کے ساتھ نکاح ہوگا اور باندی جب یہ وقت اب کبھی آئے گا، اسلام کا پرچم لہرائے گا اور پھر یہ مال غنیمت یہ چیزیں ہوں گی، اس وقت یہ معاملہ آئے گا۔ اب نہیں ہے، اب صرف الا علی ازواجہم، بیویوں کے اوپر اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ فرمایا وہ سن لے بندہ، فمن ابتغى وراء ذلك، فمن ابتغى، ہاں موٹے کی اللہ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ جو اس کے علاوہ نکاح کے علاوہ اور کوئی راہ اختیار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ موٹے کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، زنا کرنے والے، مرد ہو یا عورت، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ اور پھر فرمائی میرے رب نے صرف پانچویں، والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون۔ مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی کیا کرتے ہیں؟ پاسداری کرتے ہیں۔ ان کے پاس امانت ہے، یہ ملک بھی امانت ہے، یہ ملک بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ اقتدار بھی امانت ہے، یہ کرسی بھی امانت ہے، یہ عہدہ بھی امانت ہے، یہ منبر بھی امانت ہے، یہ امانتیں ہیں۔ اور ان امانتوں کا حق ادا کرنا، صحیح اس کا حق ادا کرنا، یہ مومنوں کا کام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مومنوں کا کام ہوتا ہے۔ اور جو ایمان سے ہٹ جائے وہ کون ہے؟ ہاں جڑا حق پورا ادا نہیں کرتا، بےمانیاں کرتا ہے، اقتدار نال کرسی نال ملک بیچتا ہے، ایئرپورٹ دینا ہے، ملک اور غداریاں کرتا ہے، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ ہاں ٹھلے ٹھلے پہ گل کرتے ہو، کون ہے جی؟ وہ منافق ہے۔ یہ میں پہ آخدا کہ قرآن پہ آخدا ہے؟ اللہ کا قرآن پہ آخدا ہے۔ امانتوں کو پورے کرنے والے مومن اور وعدوں کو پورا کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ مومن۔ خان صاحب آپ نے بھی وعدے کیے، رب نے ہلایا، اسے سمجھنا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ نے وعدے کیے اتنے مکان دوں گا، اتنی ملازمتیں دوں گا، اتنا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ جھوٹے وعدے کیے ہیں۔ یا توبہ کرو، کہو میں نے غلط کیا، رب کے دربار میں توبہ کرو، پھر رب تیرے لیے راہ آسان
مل کے کیوں نہ آ جائے، اور اگر اسی حالت میں رہو گے اور جھوٹے وعدے اور بےایمانیاں پھر نہ رہے اور مشکل ہوتی جائیں گی۔ وعدہ کرو مومن کا کام ہے، جو وعدہ کرے وہ کیا کرے، کیا کرے، پورا کرے، یہ مومن کا کام ہے۔ لہذا سچے مومن بنو۔ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ شروع میں آپ نے کیا پڑھا؟ پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم، نماز اتنی اہمیت والی ہے، جب صفات ختم ہونے پہ آئی رب نے پھر نماز کا تذکرہ کر دیا۔ فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں، یحافظون، کیا کرتے ہیں، ہاں کنج کرتے ہو، دکان کھول کے آندے ہو نا راتی کا ہے جی، تالا لا کے توڑ پہ، ہاں بولو بولو، جو کوئی کرتے ہو دسو کی کرتے ہو، اینج ہلا کے چیک کرتے ہیں، پھر بھی اگے آ کے دماغ دل کی کہتا ہے متے کھلیا نہ ہوئے پھر چیک کر جا، وہ فلانی شاید یا وہ رکھی یا کہ نہیں رکھی، وہ بٹن بند کیتا ہی کہ نہیں وہ کیتا، مطلب آگ نہ لگ جائی کدھرے ہے کی اینو کہندے نے حفاظت۔ اور سمجھا دیا منڈیا کڑیا نے گل سمجھانی ہے نا، وڈیروں نے بھی نال منڈیا نے سمجھانی ہے۔ موبائل رکھ کے منڈے بھول جاتے ہیں ہے جی، روٹی بھول جاتے ہیں، ماں پیو بھول جاتے ہیں، موبائل ہاں لیٹرین جانا سب بھی نال لے کے اتنے ہو کام پہ آئی جائے، اور کدھر جانا موبائل ہر وقت نہ ہر وقت، تے یہ موبائل جدا ہوگا تو کی ہون لگ پہ دوں سور پین لگ پی ہے، وہ رکھ کے کتنے آیا، وہ کدھر جانا نہ رہے، وہ کدھر ایج نہ ہو جائے، یہ کی کہتے جی، بولو بولو سب کی کہتے ہیں، حفاظت۔ نماز بھی انج ہی ہوتی ہے نا، پڑھ لینے ہاں یہی گل ہے نا، ہاں پڑھ لینے ہاں، پڑھ لواں گے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، تے وہ غفور الرحیم ہے تے وہ حافظ بھی ہے نا، دروازہ اور دکان کا شٹر چوک کے جاؤ نا، کہو حفاظت کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، تے شٹر چوک کے بتی بال کے جاؤ کار، اتنے نہیں ہو جاندے، اتنے حفاظت بڑی کرتے ہو، تالے ہوتے تالے مار دو، تے پھر بڑا دھیان، جب نماز کی واری آتی ہے تو پھر آتے نے پڑھ لو گے جی ہو جائے گا، کپڑے پلیت نے، جسم پلیت فلاں میں آدھا کچھ بھی پلیت نہیں، یہ من پلیت، یہ اندر پلیت ہو جاتے ہیں۔ دنیا داریوں کی چیزوں کے لیے، یہ دنیا داری کے لیے اتنی حفاظت ہے، اپنے گھر کے لیے، اپنے مکان کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنی عزت و آبرو کے لیے کتنی حفاظتیں کرتے ہو، جب معاملہ آتا ہے نماز کا پھر حفاظت کا پتہ نہیں۔ میرے رب نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی نمازوں کی کیا کرے، حفاظت۔ کتنی صفات ہیں نمازوں میں؟ خشوع ایک، نمبر 2 گندی گلوں تو کی اعراض سے منہ پھیر لیندے نے، نمبر 3 زکات ادا کرتے ہیں، نمبر 4 شرمگاواں دی حفاظت کرتے ہیں، نمبر 5 اپنی امانتاں دی کی کرتے ہیں پاسداری، نمبر 6 اپنے وعدیاں دی کی کرتے ہیں پاسداری کرتے ہیں، نمبر 7 وہ اپنی نمازاں دی کی کرتے ہیں حفاظت۔ کنیا صفات آ گئی؟ 7 صفات آ گئی نے
تے جیڑا یہ 7 صفات اپنا لیو کی بندا ہے؟ کی بندا ہے؟ میرے مولا مومن تو بن گئے۔ آپ نے پہلا لفظ بولا افلح، کیا ہو گیا وہ؟ کامیاب۔ میرے مولا مومن تو بن گئے۔ کامیابی کون سی ہے؟ ہمیں تو گولڈ میڈل ملے تو ہم کہتے ہیں کامیاب، ہمیں نشان حیدر ملے تو کہتے ہیں کامیاب، ہمیں نشان امتیاز ملے تو ہم کہتے ہیں کامیاب، ہمیں کوئی دنیا کا ستارہ امتیاز ملے تو ہم کہتے ہیں کامیاب۔ میرے مولا یہ وہی کامیابی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں تمہیں کامیابی بتاتا ہوں۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس، میں رب نے جن کے اندر 7 صفات آ جائیں وہ سچے مومن بن جائیں، میں رب نے ان کے لیے جنت الفردوس بنائی ہے۔ کیا بنائی ہے جی؟ میرے مولا جنت الفردوس تو اوروں کے لیے بھی ہوگی، ہمارے لیے خاص کیا ہے؟ ہم تو خاص بندے ہیں، ہمارے لیے خاص کیا؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، جن کی یہ صفات ہے وہ وارث ہیں۔ یہ جی یہ جی دنیا دے وارث بننے ہیں، ایک دن وراثت مکدی ہے کہ نہیں ہے؟ مک جاندی ہے، زمیناں بھی رہ جاندیاں نے، محلات بھی رہ جاندے نے، آل اولاد بھی رہ جاندی ہے، تے بڑے بڑے وارثاں نو اللہ نے بے وارث کر کے مار دیتے ہیں، جاندا ہی کوئی نہیں، تے بڑے بڑے بے وارث نے انہاں نو رب نے وارث بنا دیتے ہیں۔ اشارہ اس طرف لے کے جا رہا ہوں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کے وارث کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، یہ چلا جائے گا، کام دین کا ختم ہو جائے گا، توحید کا کام ختم ہو جائے گا، ہماری موت مرضی ہماری منمانی ہوگی، اور ہمارے بیٹے 7 بیٹے، کسی کے 5 بیٹے، مال جائیداد اور جگیرے ڈیرے ہر چیز موجود ہے، ہمارا سب کچھ رہے گا اور اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میرے رب نے کہا وارث تو میں اللہ ہوں، وارث تو میں اللہ ہوں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان اور زمین اللہ ہی کی میراث ہے۔ میں وارث ہوں، میں وارث اعلان کر رہا ہوں میرے نبی، یہ آپ کو ختم کرنے والے میں انہیں ختم کروں گا، اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیارے نبی آپ کو ہم کوثر دیں گے۔ کوثر کا معنی او میرے پیارے آپ حوض کوثر سے کھڑے ہوں گے، اور آپ کے سب 80 سب آپ کی خالی، جنتیوں کی کل کتنی ہے؟ 120، اس میں 80 صفحہ صرف سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا، 40 صفحہ باقی امتاں دیا ساریاں۔ فرمایا حوض کوثر پر آپ ہوں گے، اور جام لوگ پیئیں گے بھر بھر کے میرے نبی آپ کے ہاتھوں سے، یہ مٹانے والے ہیں وہ مٹ گئے ہیں، میں رب نے آپ کی عزتیں پھر اونچی کر دی ہے۔ کوثر کا معنی میرے نبی
حقیقی اولاد بیٹا تو کوئی نہیں میرے نبی، پر یاد رکھیے قیامت تک آنے والا ہر واحد آپ کی اولاد ہے۔ وہ آپ کا ماننے والا ہے۔ کوثر کا معنی یہ ہے اور میرے نبی جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس نہر کا آپ کو وارث ہم بنا دیں گے، وہ کوثر ہے۔ یہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جو مقامے لگے تھے، میرا رب کہہ رہا ہے آپ کا خاتمہ نہیں، ان شانئک هو الابتر۔ کدھر نام و نشان مٹے گا؟ ہاں سوڑیا تیرے دشمنوں کا میں نام و نشان مٹا دیا۔ یہ رب نے وعدے کر دیے ہیں، اب وارث بنانے والا میرا اللہ، تو میرا رب کہہ رہا ہے اور یہ دنیا کی وراثتیں ختم ہونے والی ہیں، دنیا کی کامیابیاں ختم ہونے والی ہیں، اصل کامیابی کی طرف آؤ۔ اصل کامیابی ہے جنت الفردوس کا مل جانا۔ کیا مل جانا جی؟ اور صرف مل جانا نہیں، اولئک هم الوارثون۔ یہ رجسٹری کون دے رہے ہیں جی؟ ہاں یہ دنیا کی رجسٹری نہیں جی، جھوٹے گواہ تے جھوٹے بیان تے 2 نمبر تے ادھر ادھر تے ادھر ادھر تے ادھر ادھر۔ فرمایا نا یہ جنت کی وراثت دے رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں ہم فیہا خالدون۔ کتنا رہنا جی ہے جی؟ بل دینے پہن گے نا، گیس مہنگی ہوے گی نا، پٹرول بھی مہنگا ہوے گا نا۔ اللہ اللہ اور اے چھڈ دیو، اے جو کچھ کر رہے ہو جمہوریت کے پیچھے چمچے بن کے ٹری پھرتے ہو، تے پتر پیو نہ ناراض پیو تے خامد بیوی گھر تگڑے پائے نے، میں نواز شریف کا، میں عمران خان کا فلانا، چھڈو یہاں چھیڈاں نوں سارے ادھر لاؤ دور، کی بنو؟ ہاں کینڈیڈیٹ بنو۔ کہڑے کینڈیڈیٹ؟ مومن بنو، مومن تے مومنہ کی 7 صفات اپنا لو تے بن جاؤ گے کی مومن۔ فرمایا یہی وہ مومن ہے، انما المومنون، مومن تو بس وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جڑے کی کرتے ہیں ایمان لے آندے نے اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب ایمان باللہ اور ایمان بالرسول یہ کیا ہے؟ زندگی رہی تو اگلے جمعے انشاءاللہ سمجھائیں گے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، کیونکہ آج کہتے ہیں نا ایک آیا ٹبر، وہ ٹبر کہتا ہے یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، فلاں بھی سارے کتنے ٹر جان گے؟ جنت ہی ٹر جان گے۔ اب وہ قرآن کی ایسا پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ یہی بات سمجھاؤں گا کہ جنت میں جانے کے حقدار یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ ہیں یا صرف مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اس لیے زندگی رہی تو اگلے جمعے ایمان باللہ اور بالرسول پر بحث ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔